अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप की राइटर नावल में सीरे मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 43 लेकर हाज़िर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड पर लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स भी आपको मिल जाएं। बाकी हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीरे मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 43। जानू, तुम्हें पता है आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना जजान पर कि अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी। उसकी आंखें निकाल दूंगी जिससे वो उस कमीनी को देख रहा था। उसके कानों में उबलता हुआ पानी डाल दूंगी जिससे वो उसे सुन रहा था, और फिर उसके होंठों को सुई धागे से सी दूंगी जिससे वो उसके सामने मुस्कुरा रहा था। उसकी हिम्मत कैसे है मेरे मना करने के बावजूद उस कमीनी से मिलने की। वो अपने कमरे में बेड पर जानू को हक करके बैठी, उसे अपने अंदर की जलन और दिमाग में चल रही प्लानिंग बता रही थी, जिस पर जानू जो उसके बाजुओं के हिसार में बैठा था उसके गाल के साथ अपना चेहरा रब करने लगा, ऐसे जैसे कह रहा हो हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना। उसे तो खुद से जान बुरा लगता था, आखिर को वो उसकी मालकिन पर कब्जा करके बैठा था। तुम भी तो हो ना मेरे प्यारे सोने मोने जानू, तुम मेरे साथ 6 सालों से हो, तुमने तो आज तक मेरी बात नहीं टाली। मैं अब उससे बात नहीं करूँगी, आज उसे कमरे में भी नहीं सोने दूँगी। आज से मैं फिर से तुम्हारे साथ सोऊंगी। सॉरी मेरे सोने, मैंने तुम्हारी जगह उसे दी। वो जानू के माथे पर लब रखती उसके सर पर हाथ फेरती लाड भरे लहजे में बोली तो जानू साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा। मतलब आज से वो जजान को जलाएगा, दारिया के साथ रहकर बिल्कुल वैसे ही जैसे जजान उसे मुझ चढ़ा चढ़ा कर जलाता था। वो दोनों तो दुख सुख बांट रहे थे, मगर जजान कमरे के बाहर खड़ा दारिया के खतरनाक इरादे और उसे कमरे से निकालने की साजिश को सुन रहा था। दारिया के खतरनाक इरादे सुनकर उसे अपनी जान खतरे में लगी, मगर उसे दारिया को मनाना भी तो था ना, और उसे जानू को वापस कमरे में लाने और उसे निकालने से रोकना भी तो था। उसने थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा तो दारिया मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में जानू का चेहरा भरे भरे उसे लाड कर रही थी। पता नहीं कौन कौन सी बातें और राजो न्याज हो रहे थे दोनों जानू शोना में। उसने लंबा सांस खींचकर अपने आप को अंदर जाने के लिए तैयार किया और फिर दिल में आलतू जलालतू का विर्द करते अंदर कमरे में दाखिल हुआ। हुमैरा का आज करेले खाने को बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए कब से दावर की मिन्नतें कर रही थी कि जाकर उसे करेले ढूंढ कर ला दे, जिस पर वो मुसलसल इनकार कर रहा था। वो एक बार पाकिस्तान अपनी खाला के पास गई थी, जिनकी अब डेथ हो गई थी, तो उन्होंने तब उसे वहाँ करेले बनाकर खिलाए थे, दाल डाल कर। तब से आज उसका दिल फिर किया था करेले खाने का। प्लीज़ ना दावर, आप मेरे अच्छे प्यारे शोहर हैं ना? वो दावर के बाजू के साथ चिपक कर उसे मस्का लगाती बोली, जबकि दोनों बच्चे मैगी से भरा बाउल पकड़े उसे खाने के साथ अपने माँ बाप को देख रहे थे, जो आज उन दोनों को फरामोश किए अपनी ही बहस में मगन थे। नहीं जाऊँगा तो मतलब नहीं जाऊँगा, दावर ने उसे अपने बाजू से दूर करते कहा, मगर हुमैरा फिर से उसके बाजू के साथ चिपक गई। हुमैरा, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को। मैं दावर खान, लंदन का गैंगस्टर जो लोगों में अपनी दहशत फैलाता है, जाकर सब्जी मंडी में करेले बरेले ढूंढेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो चेहरा झुकाए हुमैरा को देखता बोला तो हुमैरा ने आंखों को बच्चों की तरह झपकाते होंठों का पाउट भी बच्चों की तरह बनाकर उसे देखा तो दावर ने फ़ौरन अपनी नज़रें बदली, क्योंकि हुमैरा के मासूम चेहरे पर वो पिघलना नहीं चाहता था। दावर, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं नहीं बोलती आपसे, और ना मेरे बच्चे बोलेंगे। जाएं, हम नहीं बोलते आपसे। उसका बाजू छोड़कर रूठे अंदाज में कहती बेड पर जाकर दोनों बाजू सीने पर बांधकर बैठ गई और नाराज़गी से चेहरा मोड़ लिया। रहमान और नूरे तो बस उनको देखते मामला समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये बहस चल किस चीज़ पर रही है, और ये करेले है क्या जिसको लाने की ज़िद उनकी माँ कर रही है, और उनका बेचारा बाप जिसे उनकी तरह नहीं पता था करेले नाम किस बला का है, और ना ही वो लाने को मान रहा था। अब नाराज़ होने वाली बात तो है नहीं जिस पर तुम मुंह बना रही हो।
اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا بولا تو حمیرہ نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا تھا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوتا فوراً اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ حمیرہ یار، اس میں رونا کہاں سے آ گیا؟ آخر کیوں ضد کر رہی ہو اتنی کہ تمہیں کریلے ہی کھانے ہیں؟ میں تم تینوں کو آج باہر ڈنر پر لے جاؤں گا، جو مرضی کھانا، اگر وہاں وہ کریلے شریلے ہوئے تو وہ بھی کھا لینا، بٹ یار رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، مگر حمیرہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ نہیں کرنی آپ سے بات مجھے، آپ بالکل بھی اچھے شوہر نہیں ہو۔ آپ مجھے کریلے نہیں لا کر دیتے، مجھے کریلے کھانے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانے ہیں، بھرویں کریلے بنانے ہیں، دال ڈال کر بنانے ہیں۔ وہ سوں سوں کرتی بولی تو داور اپنا سر پکڑ کر رہ گیا، جبکہ بچے بھی داور کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے اپنی ماں کو پریشانی سے دیکھنے لگے۔ بابا لا دو نا مما تو کریلے، نہ رلاؤ ان تو، بابا لا دو نا مما کو کریلے، نہ رلاؤ ان کو۔ نور داور کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتی بولی تو داور نے پہلے تو مسکرا کر اسے دیکھا، پھر حمیرہ کو سنجیدگی سے دیکھا جو ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی، اور رحمان اپنے پاؤں پر کر کے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا تمہارے کریلے ڈھونڈ کر، پر پہلے یہ بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے ہیں؟ وہ حمیرہ سے بولا تو فوراً سے پہلے اس کے آنسو رکے تھے اور کھلی مسکراہٹ نے چہرے پر بسیرا کیا تھا۔ بالکل آپ جیسے دکھتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں جیسے آپ کڑوے کریلے ہو۔ وہ جوش جوش میں کیا بول گئی اسے بعد میں سمجھ آئی جب داور نے اس کی بات پر اسے تگڑی گھوری سے نوازا۔ سوری میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو اتنے اچھے ہو، اتنے پیارے اور میٹھے ہو، بس میں ابھی گوگل سے سرچ کر کے آپ کو پک دکھاتی ہوں۔ وہ فوراً چاپلوسی والی مسکراہٹ سجائے اسے کہتی موبائل پکڑ کر گوگل کھول کر کریلے سرچ کرنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا داریہ کو اپنی موجودگی محسوس کروانے کے لیے گلا کھنگارنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے پر داریہ اور جانو دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور ان دونوں کی آنکھوں میں ہی اس کے لیے بے حد غصہ تھا، جیسے دونوں مل کر اسے کچا چبا جائیں گے۔ ززان کو بھی ایسی خوش فہمی بالکل نہیں تھی کہ داریہ اس کے شوہر ہونے کا لحاظ کرتے اسے کچھ نہیں کہے گی اور جانو سے بھی بچائے گی۔ دیکھو میری پیاری بیگم اور اس کی پیارے جانو، میری بات سن لو ایک بار، میں صرف اپنی صفائی دینے آیا ہوں، ایک بار بات سن لو نا میری سکون سے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے بچاؤ کے لیے آگے کرتے آہستہ آہستہ قدم ان کی جانب بڑھاتا بولا تو جانو ایک دم سے اس پر غرایا، جس پر اس کی حالت پتلی ہوئی تھی اور اس کے قدموں کو بریک لگی تھی، ساتھ ہی کمرے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ داریہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی اس کی حالت دیکھ کر، اور اس نے خوش ہوتے جانو کے سر پر پیار کیا۔ داری یار، اپنی جانو سے کہو چپ رہے اور ہم دونوں کے درمیان نہ بولے۔ ززان نے داریہ سے کہا تو داریہ نے اپنے دائیں آبرو جھکائی۔ میں اپنے جانو کو کچھ نہیں کہوں گی، تم نے جو کہنا ہے وہیں دور سے کہو، ورنہ جانو سے پہلے تم میرا شکار بنو گے۔ وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتی اپنے ایک ہاتھ سے جانو کا سر اور کمر سہلاتی بولی تو ززان صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا اور جانو کو گھورنے لگا۔ آنکھیں نیچے کرو، خبردار جو میری جانو کو گھورا تو ابھی جو بات کرنے کا موقع دے رہی ہوں نا وہ بھی چھین لوں گی اور دھکے دے کر کمرے کے ساتھ گھر سے نکال دوں گی، پھر جا کر رہنا اپنے باپ والے گھر میں اکیلے بھوتوں کے ساتھ۔ وہ ززان کو جانو کو گھورنے پر سیدھی ہوتی غصے سے اسے وارن کرتی بولی تو ززان سیکنڈ سے پہلے ایسے کھڑا ہوا جیسے پرنسپل آفس میں پرنسپل کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں صرف ڈیل کینسل کرنے گیا تھا، تم نے دیکھی تھی نا اس کے ہاتھ میں فائل، وہ کانٹریکٹ فائل تھی، اس کا ہماری کمپنی کے ساتھ پہلے سے کانٹریکٹ ہے، اس کو ہی ختم کرنے گیا تھا تمہارے لیے۔ نہیں یقین تو اپنے گینگسٹر ہونے کا استعمال کرو اور پتہ کروا لو، تمہارے لیے کیا ایسا، مجھے اتنے کروڑ کا نقصان بھی ہوا پر تمہارے لیے وہ نقصان بھی سا، اور تم ہو کہ یقین نہیں کر رہی۔ وہ بات تو بے بسی اور لاچارگی سے کر رہا تھا مگر سر ویسے ہی جھکایا ہوا تھا۔ وہ داریہ کی جانب دیکھ کر معصوم شکل بنا کر یہ سب کہنا چاہتا تھا مگر داریہ کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ جانتے ہو میں 2-3 دن کسی کو ٹارچر نہ کروں تو میرے ہاتھوں میں خارش اور جسم میں بے چینی پھیل جاتی ہے، اس لیے میں اپنا شکار کہیں سے بھی ڈھونڈ لیتی ہوں، پھر چاہے کسی کو چند پیسے دے کر اسے ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ماروں، مگر ہاتھوں کی خارش ہٹا لیتی ہوں۔ اور آج تیسرا دن ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور کوئی شکار بھی نہیں مل رہا،
مگر تم سامنے کھڑے ہو تو غلطی بھی کی ہوئی ہے، پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اپنی لمبی انگلیوں کے لمبے ناخنوں پر انگوٹھے کو رب کرتی سنجیدگی سے بولی تو زیزان نے تھوک نکلا، مگر وہ ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مار لو مجھے، اگر تمہارا غصہ ایسے ٹھنڈا ہوتا ہے تو مار لو، مگر سچی یار میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس بار چہرہ اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو داریہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ اوکے، مان لی تمہاری بات کہ تم نے کچھ نہیں کیا، کر لیا تمہارا یقین، جاؤ معاف کیا تمہیں، وہ ایک دم بولی تو جہاں زیزان کے چہرے پر خوشی چھائی وہیں جانو نے حیرانگی سے داریہ کو دیکھا کہ ہیں یہ کیسی کایا پلٹ تھی، ابھی تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی اور اب اس کا یقین کر لیا۔ سچی مچی وائفی؟ زیزان نے پوچھا تو داریہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ واہ، مطلب کہ مجھے کمرے سے نہیں نکالو گی اور جانو کو یہاں نہیں سلاؤ گی اپنے ساتھ؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا، مگر اس بار جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اسے لگا تھا داریہ ہاں کرے گی، مگر اس نے نہ میں سر ہلایا۔ جانو جو اداس ہو گیا تھا داریہ کے سر نہ ہلانے پر پھر سے خوش ہو گیا۔ نہیں ڈیئر حبی، جانو یہیں سوئے گا، تم کہیں اور سو جاؤ کسی بھی کمرے میں جا کر، مگر آج میرا جانو میرے ساتھ سوئے گا اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اس لیے چپ چاپ کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ اسے مسکرا مسکرا کر بولتی ہلکے ہلکے شوق دے رہی تھی۔ مگر تم نے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، پھر کیوں کمرے سے نکال رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا تو داریہ اپنے ساتھ بیٹھے جانو کے سر پر بوسہ دیا اور پھر زیزان کو دیکھا۔ معاف کر دیا مگر سزا ملے گی پھر بھی، اور ویسے بھی میں نے اپنے جانو کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اسے اپنے ساتھ سلاؤں گی اور میں وعدہ نہیں توڑوں گی، وہ بولی تو زیزان نے کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ مطلب میں جاؤں؟ وہ معصوم منہ بناتا پوچھنے لگا تو داریہ نے سر ہلاتے اسے اس کا جواب دیا، جس پر وہ مرے مرے قدموں سے باہر کی جانب چل پڑا، جبکہ پیچھے سے جانو نے خوشی سے اپنا چہرہ اوپر کر کے اپنے مخصوص انداز میں آواز نکالتے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جس پر زیزان نے دل ہی دل سے گالیاں نکالی تھی اور داریہ نے قہقہہ لگایا تھا۔ 4 گھنٹے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر وہ کریلے ڈھونڈ کر لایا تھا اور حمیرہ کچن میں جا کر انہیں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے کریلوں کو دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور خود نائف اور پلیٹیں لینے گئی تاکہ انہیں بنا سکے۔ اس کے کچن میں جاتے ہی پیچھے سے ٹیبل کے پاس رحمان اور نورے آئے تھے اور غور غور سے کریلوں کو دیکھنے لگے۔ ان میں ایسا کیا ہے دو مما بابا سے ان کے لیے لڑ رہی تھیں؟ ان میں ایسا کیا ہے جو مما بابا سے ان کے لیے لڑ رہی تھیں؟ رحمان ان کو غور سے دیکھتا بولا تو نورے نے سر ہلایا اور پھر ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہم تھاتر دیتے؟ نورے نے جوش سے کہا تو رحمان بھی مان گیا اور دونوں بہن بھائیوں نے ایک ایک کریلا اٹھا لیا اور ان کی ایک بائٹ لی۔ ابھی بائٹ لی ہی تھی کہ ان کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل پورے گھر میں دونوں بچوں کی زور زور سے رونے کی آواز گونجی تھی۔ حمیرہ جو کچن میں تھی بچوں کے رونے کی آواز سن فوراً ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ مما تروا ہے تریلا بہت گندا ہے، پانی دو میٹھا دو۔ مما کڑوا ہے کریلا بہت گندا ہے، پانی دو میٹھا دو۔ وہ روتے ہوئے بولتے خود بھی کچن کی جانب بھاگے تھے، جبکہ کریلے تو وہیں پھینک دیے تھے۔ حمیرہ جو کچن سے نکلی تھی ان کو دیکھ فوراً ان کے پاس نیچے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مما کی جان کو؟ کیوں رو رہے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تب تک داور، باران اور زاہلے بھی وہاں آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ داور پریشانی سے ان کے پاس جاتا پوچھنے لگا۔ مما آپ نے تریلے تروے ہیں، مما آپ کے کریلے کروے ہیں، نوری روتے ہوئے بولی تو حمیرہ کی آنکھیں کھلیں۔ اسے سمجھ آ گئی انہوں نے کریلے کھا لیے تھے۔ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہے یہ؟ داور نوری کو گلے لگاتا بولا تو حمیرہ نے تھوک نکلا۔ کریلے کھا لیے ہیں انہوں نے اور وہ کڑوے ہوتے ہیں، میں ابھی ان کو چینی کھلاتی ہوں، اور ادھر آؤ تم دونوں، پہلے کلی کرو آ کر۔ وہ داور سے بولتی ان دونوں کو گود میں اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی، جبکہ داور نے پیچھے ٹیبل پر دیکھا جہاں پر کریلے پڑے تھے اور نیچے 2 گرے ہوئے تھے جن پر چھوٹی سی بائٹ کا نشان تھا۔ میرے خیال سے بچوں نے وہ کھا لیے ہیں۔ باران اپنے ساتھ بچوں کے رونے کے سبب ڈر کر چپکی، زاہلے کے سر پر ہاتھ پھیرتا داور سے بولا تو داور اٹھ کر ٹیبل کے پاس جاتا نیچے گرا ایک کریلا اٹھا چکا تھا۔ کیا ہے اس میں ایسا کہ بچے رونے لگے؟ وہ اسے دیکھ کر سوچتا بنا سوچے خود بھی بائٹ کر گیا، اور بس پھر کیا تھا، اس نے بھی کریلا پھینکا اور تھو تھو کرتا کچن کی جانب بھاگا تھا
جبکہ پیچھے باران کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 43۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ نہیں ہونے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔